वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो अब सभी ये कह तो रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब तो सब दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के ने बंद कर दिए हैं कि इलेक्शंस में कोई ताख़ीर हो या वो वक्त पर ना हो या देर से भी हो सकें। और इसी हवाले से ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना प्लान भी करी और आगे भी बढ़ी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी क्या बात करें, उनके तो जो सियासी और कानूनी मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं। अभी तक उनके इलेक्शन सिंबल के हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो सिंबल उनके पास होगा, कब ये फैसला आएगा, कब पता चलेगा कि वो इस सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ भी सकते हैं कि नहीं। इसी हवाले से आज भी जो लीडरशिप है वो बात कर रही थी इस पे और इलेक्शन कमीशन से कह रही थी कि वक्त पे फैसला दे दें। मगर ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल हम कह सकते हैं बाकी दो जमातों के हवाले से है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सबका ये ख्याल है कि इलेक्शन में वो जीतेंगे और जीते के इस तरह के हुकूमत तो वही हेड करेंगे। अब वो हुकूमत जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है या वो एक सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत है, इसके ऊपर क़यासराई जारी है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दिनों में हमें बहुत शिकायत सुनाई दी। उन शिकायत का ताल्लुक लेवल प्लेइंग फील्ड से था, उन शिकायत का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से था, उसके लाडले होने पर एतराज़ था। अब कुछ इस फ्रंट पर इतनी शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सुनाई नहीं देती। क्या वजह है उसकी? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टोका इंटरव्यूज़ में इनडायरेक्टली, ये उसका असर है या सचमुच अब कुछ हवाओं का रुख हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी हो गया है? इसका एक सबूत तुर्बत में आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़िताब किया, कन्वेंशन हुआ, वहाँ सरफराज बुख्ती साहब जिन्होंने पिछले दिनों में ही निगरां हुकूमत छोड़ी है, उन्होंने ज्वाइन किया। जबकि इससे पहले जितनी भी गुफ्तगू हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड उसमें यही सबको मालूम था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जिसका आज एक फ़ैसला आया, उन्होंने आहद चीमा साहब को निगरां हुकूमत से अलग होने का कह दिया है। आहद चीमा साहब पहले दिन से निगरां हुकूमत कैबिनेट का हिस्सा थे और उनकी अगर कुर्बत थी या उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम लगता था कि वो किसी जमात के करीब हैं तो वो PMLN थी। ये दोनों जो फ़ैसले हैं, क्या इनसे कुछ हवाओं की तब्दीली का हम ज़िक्र कर सकते हैं, कोई हिंट ले सकते हैं? क्या इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं उनमें कोई कमी आ गई है? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक खिताब किया लाहौर में वकला बिरादरी से। वहाँ उन्होंने एक बहुत मुस्बत तकरीर भी की। उन्होंने कहा पोलराइजेशन का जिक्र किया जो पाकिस्तान की सियासत में है और उन्होंने कहा कि जो नारे लगे, क्योंकि वो जब वहाँ थे तो जिस हॉल में पीछे से कुछ जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे लगाए, तो उन्होंने कहा कि ये जो सियासत है इसको ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो इमरान खान साहब का है। चेयरमैन PPP ने यह भी कहा कि वो GA भुट्टो के नारे यहाँ नहीं लगवाएंगे, मगर वो चाहेंगे कि सब यही कहें कि हर कोई ही मुहब्बे पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और सबकी इज़्ज़त हर किसी को करनी चाहिए। उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करके ये भी कहा कि आप हमें चोर चोर कहते थे मगर अब आप भी घड़ी चोर बन गए हैं और आपको अब इससे एहसास होना चाहिए कि ये इल्ज़ाम तराशी जो है ये गलत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिटिकल एक्टिविटी अलबत्ता इतनी नहीं नज़र आती। इस हवाले से भी बात करेंगे, इन सारे इश्यूज़ पे बात कर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कयानी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, ये भी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो बोथ द गेस्ट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, कुछ आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों पे कोई दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आज आहद चीमा साहब को निगरां हुकूमत से अलग कर दिया, फवाद साहब को बुला लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम कह सकते हैं कुछ लोगों की एसोसिएशन हो सकती है, उधर कोई सवाल नहीं उठाए गए।
آپ لوگوں کے بارے میں یہ بھی سر کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی ڈسٹریبیوشن ٹکٹس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی, آپ لوگ الیکشن کیمپین کی طرف تو آ ہی نہیں رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی دیکھیے میرا تو نہیں خیال کوئی دباؤ ہے جی, مطلب کہ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر حکومت کے معاملات ہیں جی. وی ہیو اس کا ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. ہم اپنی الیکشنز کی تیاریوں میں مصروف ہیں. آپ جو بات کر رہی ہیں دیکھیے ہمارے آج بھی ہمارے فیصل آباد ڈویژن کے پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہیں, اور ابھی لٹرلی آپ کے شو کے آغاز سے 5 منٹ پہلے اس پارٹی سیکریٹریٹ سے ہمارے پارٹی قائد نواز شریف صاحب ابھی یہاں سے گئے ہیں, کیونکہ صبح سے یہاں سے انٹرویوز کا سلسلہ جاری تھا, اور یہ روزانہ کا عمل ہے یہاں پہ. تو ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے اکراس دا کنٹری, اور ان سب کو فردن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی اپلیکیشن سن رہے ہیں, ان کی بات سن رہے ہیں, اور ان سب کی اپلیکیشنز کو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا عمل میجورٹی کمپلیٹ ہو گیا ہے, اگلے چند دن پھر جاری رہے گا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ فیصلوں کا بھی جو سلسلہ ہے وہ سامنے آتا جائے گا. مگر یہ ایک تھرو پروسیس ہے, ہم نے ہر کینڈیڈیٹ کو سیریسلی لینا ہے, اس کے میرٹس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے, اور اس کو پھر ڈیو ٹائم اور کنسیڈریشن دینی ہے. یہ ہمیشہ پی ایم ایل این کے الیکشن پریپریشنز کا حصہ رہا ہے. آگے آپ دیکھیں گی کہ فیلڈ میں کیانی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایک سوال یہاں ایڈیشنل پوچھ لوں. سر مجھے بتائیں پچھلی دفعہ یہ کب ہوا ہے کہ ہر جب بھی آپ جس ڈویژن کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں اور نواز شریف صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے جیسے کہ کوئی سیاسی تقریر ہے؟ پہلے تو الیکشن سے پہلے نواز صاحب کی تقریریں تو ہم جلسوں میں سنتے تھے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ روز تقریر سنتے ہیں مگر بند کمرے میں کنونشن سے خطاب کرتے, پارٹیسپنٹ سے خطاب کرتے ہوئے جو ٹکٹ کے لیے آئے ہوئے. نہیں دیکھیے وہ تو وہ جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل جو پاسٹ ہے, جو پریزنٹ ہے, جو فیوچر ہے, اس کے اوپر روزانہ جو اپلیکنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے وہ اپلیکنٹس اپنی جگہ ہیں ٹکٹ کے, مگر وہ آلسو پارٹی کے نمائندے ہیں پورے پاکستان میں. تو ہر دن کیونکہ پاکستان کے ایک مختلف حصے سے ہمارے کارکنان, ہمارے فارمر ٹکٹ ہولڈرز, ٹکٹ ایسپرنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو نواز شریف صاحب ان سے بطور لیڈر جس طرح بات کرتے ہیں اپنے موجودہ سیاسی صورتحال پہ اور آگے کے بارے میں وہ کرتے ہیں. صحیح سر. اور دیکھیے تو دیٹ از اے نارمل پروسیس. آپ جو بات کر رہی ہیں جو آگے جی فیلڈ کے اندر آپ کو ہمارا نیکسٹ ویک انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ ہماری یہ پروسیس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انٹرویوز کی, اور اس کے بعد آئی تھنک اسٹارٹنگ ان جنوری, فرسٹ ویک آف جنوری انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ آپ ایک اکراس دا کنٹری آپ کو ایک فیلڈ کیمپین نظر آئے گی, جس میں صرف نواز شریف صاحب نہیں بلکہ پوری لیڈرشپ آپ کو ہماری فیلڈ میں نظر آئے گی, اور انشاءاللہ ہم 8 فروری کے لیے اپنی الیکشن پریپریشن پہ فوکسڈ ہیں. جی شرمیلا صاحبہ آپ نے سنی جی بلال صاحب کی گفتگو. یہ بتائیے گا شرمیلا صاحبہ کہ آج جو آحد چیمہ صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے, جیسے بلال صاحب نے کہا ان کا پی ایم ایل این سے کیا تعلق, وہ تو بس نگراں کیبنٹ کا ایک حصہ تھے, اسی لیے ای سی پی نے ان کو بلا لیا اور کہا کہ آپ الگ ہو جائیں نگراں کابینہ سے. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. دیکھیے چیمہ صاحب کے حوالے سے, فواد حسن فواد کے حوالے سے اور ایک دو اور اشخاص کے حوالے سے پیپلز پارٹی بہت عرصے سے یہ اعتراض اٹھا رہی تھی کہ ان کا بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے پی ایم ایل این سے, اور ظاہری بات ہے جب آپ اتنی قربت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اٹس ہیومن نیچر کہ آپ پھر ان کو فیور بھی کریں گے. اور چونکہ نیوٹرل سیٹ اپ کا مقصد ہی ہوتا ہے تو کسی سے زیادہ انسیت نہ ہو, کیونکہ اس ملک کے اندر آزاد, منصفانہ, شفاف الیکشن ایک بڑا خواب ہے ہم سب کے لیے, اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ایک نیوٹرل سیٹ اپ لایا جاتا ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسے چند اشخاص ہوں گے جن کی قربت کسی بھی ایک جماعت کے ساتھ ہوگی تو اس پہ اعتراض ہوگا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا جی؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی ہی اعتراض کر رہی تھی کافی عرصے سے کہ انہیں انٹرم سیٹ اپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی جو لا منسٹر ہیں اس وقت عمر سنگو صاحب, اس کے حوالے سے بھی ہمارے ایک کانسٹیٹوئنٹ نے, امتیاز شیخ صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ اعتراض ہیں اور یہ جینوئن اعتراضات ہیں. اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی کارروائی تو کی, بیٹر لیٹ دین نیور. لیکن دیکھیے آئی فیل کہ الیکشن میں اب
مہینہ سوا مہینہ رہ گیا ہے، اور اس وقت بہت سارے ایسے معاملات اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی ابھی بھی یہ شکایت کر رہی ہے، اور یہ ریزرویشنز ہماری ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ شروع سے نہیں دی جا رہی ہے. لیکن معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ اب بلاول صاحب کم بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، جتنا وہ شور پہلے مچا رہے تھے اب کم مچا رہے ہیں. بگٹی صاحب بھی آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے، آج نگراں کابینہ سے 2 لوگوں کو بھی بلا لیا ای سی پی نے، تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی کوئی شکایات کو ایڈریس کر رہا ہے. دیکھیے صاحبہ، پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی الیکشن کے اندر. ویدر یو ٹاک اباؤٹ آئی جی آئی بن گئی، بلال صاحب ہنس رہے ہیں، شرمیلا صاحبہ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا. نہیں اچھی بات ہے اگر ہنس رہے ہیں، خوش مزاج ہونا اچھی بات ہے، لیکن دیکھیے یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے کہ آئی جی آئی بھی اس ملک میں بنی ہے نا، اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بھی بنائی گئی، آئی پی پی بھی ابھی بنی ہے، ایسے تمام. پھر آئی پی پی پہ تو کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیجیے. شرمیلا صاحب آئی پی پی پہ تو آپ کو اب اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پی ٹی آئی کی شکایت ہونی چاہیے اگر ہوئی تو ہے. نہیں دیکھیں نا، لیکن آئی پی پی اس میں وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے تھے. اچھا. اور پھر یہ آئی پی پی بنا دی گئی، سب کو وہاں بھیج دیا گیا. اب جیسے 2018 کا ایگزامپل لے لیجئے، 2 گھنٹے آر ٹی ایس بیٹھ گیا، ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون ذمہ دار ہے. اس 2 گھنٹے میں کیا ہوا؟ دوز الیکشنز ہیو بین، اس الیکشن کو ہر کسی نے ریجیکٹ کر دیا. اگر آپ اب اجازت دیں تو میں یہی بلال صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے، جو بلال صاحب شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آئی پی پی میں تو جو لوگ تھے وہ پی 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 میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کو کسی نے دوسری طرف بھیج دیا. اب وہ obviously آپ کے ساتھ اتحاد بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیں کہ کس نے آپ کی طرف بھیجا ان کو؟ نہیں دیکھیے بات یہ، جہانگیر ترین صاحب کا جہاز توڑا بٹ وہ رائیونڈ میں کیسے لینڈ کر گیا اس دفعہ، یہ بتائیں. پہلے تو میری بات سنیں. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ، اور یہ ایک جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی بلاول صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی کہ پتہ نہیں جی کیئر ٹیکر حکومت جو پی ایم ایل این کی طرفداری کر رہی ہے، میں اس لیے اس بات پہ مسکرا بھی رہا تھا اور ہنس رہا تھا کہ اللہ کی شان ہے کہ آج بھی یہ بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے، خاص طور پہ 1 یا 2 دن بعد سرفراز بگٹی صاحب کو شامل کرنے کے. ان کی ایک طرف استعفے کی اینک کبھی خشک نہیں ہوئی تھی. پارٹی میں نہیں آنا تھا. نہیں دیکھیے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے، سرفراز بگٹی صاحب کی ایک طرف استعفے کی اینک کبھی خشک نہیں ہوئی تھی اور اگلے دن وہ شامل ہوئے تھے. تو پھر آپ مجھے بتائیں، اس طرح تو پھر بات سب سے زیادہ ان پہ بنتی ہے. ایک شخص جو کیئر ٹیکر حکومت کا انٹیریئر منسٹر تھا، جو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کے بھی قریب سمجھا جاتا تھا، وہ شخص اگر آج پیپلز پارٹی میں استعفیٰ دیتی اگلے دن چھلانگ مار جاتا ہے، تو پھر ہمیں کیا یہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہ بالکل یہ تو پھر ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو رہیں؟ دیکھیے یہ باتیں تو پھر کرنا ہمارے پاس سب سے زیادہ جواز ہے. تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو what leg does People's Party have to stand on؟ دیکھیے دوسری جو آپ نے بات کی عارفہ سر، اگر اجازت دیں آپ، سر اگر اجازت دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ آپ کو شکایت کرنی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ شکایت کریے، پی ٹی آئی بیچاری اب ان کو کہنا پڑے گا، ان کی جو حالت ہے آج کل وہ بھی شکایت کر رہی ہے. تو سر مطلب کہ یہ الیکشن پہ نہیں، میں شکایت کر نہیں رہا عارفہ صاحبہ، میں شکایت کر نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گراؤنڈز بنتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم وہی بیانیہ اور بات کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو پھر ان کی لاجک کے اندر سب سے بڑا ہول یہ ہے کہ سرفراز بگٹی تو ان کے خلاف سب سے بڑی چارج شیٹ ہے. اگر آپ نے یہی پیمانہ اور یہی رکھنا ہے، لاجک رکھنی ہے اپنی آرگیومنٹ کی، سر پھر راحت چیمہ صاحب بھی تو پیمانہ بنیں گے نا. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے تو نہیں کہا نا جی. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر یہ احد چیمہ یا فواد حسن فواد صاحب کا تو پتہ نہیں، وہ تھے ایک ٹائم پہ سیکرٹری ٹو پی ایم، مگر ہماری جماعت کے ساتھ، ہماری تو ریسنٹ کسی حکومت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رہا. مگر اگر آپ نے یہی ڈیبیٹ کو اسی پہ لانا ہے تو پھر آغاز ہی بات کا بگٹی صاحب سے کریں. دیکھیے دوسری جو آپ نے بات کی، بتا دیں پھر جی سر ایک بات بتا دیں، پھر مجھے بتائیں کہ اگر کل کو آپ کی حکومت بنتی ہے تو مجھے بتائیں کہ اب پھر آپ مجھے اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ فواد صاحب اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، میں کسی کے دیکھیے وہ تو اس ٹائم پہ انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم پر امید ہیں کہ عوام کے زور، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، یہ ایک اوور آل ایک سینٹیمنٹ بھی ہے کہ انشاءاللہ
8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतीजे में अवाम के ज़ोर पे वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उसके बाद जो टीम वो बनाना चाहते हैं जो मुल्क के मसाइल हल कर सकती है वो उनका प्रोरोगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर कोई बात ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है। कि बुख्ती साहब पीपीपी पे जाए तो आप कहें कि ये तो सही नहीं लग रहा, और फवाद साहब आपकी हुकूमत का हिस्सा बन जाए तो आप कहेंगे, या काकड़ साहब आ जाए आपकी पार्टी में, तो फिर गड़बड़ तो होगी ना सर। नहीं, the point has been missed in what I said. What I said was कि अगर तो पीपल्स पार्टी ने बात यही बहस करनी है जो बहस बेतुकी है और जिसके कोई सर पैर नहीं है, तो उस बहस की लॉजिक के अंदर तो सबसे पहले इल्ज़ाम इनके ऊपर आता है। इसलिए बेहतर है इस बहस से हटके आप अपने इलेक्शंस की तैयारी की बात करें, आप आवाम के मसाइल की बात करें, आप बताएं आपका मंशूर क्या है, बजाय इसके कि हर दिन PMLN पे तीर बरसाने के बजाय जो पीपल्स पार्टी आजकल रोजाना कर रही है वो समझ रही है किस तरह बनाते। आप भी तो सारा दिन नवाज शरीफ साहब माजी की बातें करते रहते हैं। जी शर्मिला साहिबा, ये बताइएगा जो बिलाल साहब ने बड़ी अहम बात की कि आगे की तरफ देखें, तो ये शर्मिला साहिबा बिलावल साहब क्यों नहीं पंजाब में जलसे करते? आज भी वो वकला से खिताब करने चले गए, वहाँ नारे लग गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वैसे ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि लाहौर शहर गढ़ PMLN का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर जाते और नारे PTI के लग जाते हैं। आरफा साहबा, इस पे तो ज्यादा परेशानी बिलाल साहब को होनी चाहिए कि लाहौर में PTI के लिए नारे क्यों लग रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम में जा रही है, जलसे कर रही है, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, बार्स में जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। अभी तो ऑफिशियली हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई, वो तो 27 दिसंबर से लड़काना से शुरू होगी। लेकिन बात यह है कि हमने और किसी जमात को, चाहे PMLN हो चाहे PTI हो, उसका तो खैर सिचुएशन ही बहुत ही मुख्तलिफ है। कराची में देखें MQM, हमें कोई नजर नहीं आता कि जो अवाम राब्ता के अंदर जिन्होंने अपनी मुहिम शुरू कर दी हो। इट्स ओनली द पीपल्स पार्टी जो जा रही है। हम खैबर पख्तूनख्वा भी गए, हम बलूचिस्तान भी गए, हम पंजाब में भी जलसे करेंगे, हमने सिंध में भी करने हैं। शर्मिला साहिबा, 10 साल हो गए, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कि आप लोग पंजाब में जलसे करेंगे। नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर हमारी बहुत वर्किंग है, हमारे जो लोग ग्राउंड पे हैं पहले से बहुत बेहतर हालात है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वी विल स्वीप पंजाब, मैं इस किस्म का कोई क्लेम नहीं करूंगी, ना ही मैं ये कहूंगी कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी हमें पता है 125 सीटें हम निकालेंगे। उनको सब पता था कि मियाँ साहब आएंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, मियाँ साहब की सजा मुअत्तल हो जाएगी, मियाँ साहब बरी हो जाएंगे। दे नो एवरीथिंग बिफोर हैंड। तो ये तमाम चीजें जो हमारे सामने हैं, इससे तो बात कुछ और नजर आती। फिर आप इंडिपेंडेंट अखबार डॉन का अगर आप एडिटोरियल पढ़ें 10 दिन रोज का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, रिपीट टेलीकास्ट, उसका एडिटोरियल पढ़ें, उसमें लिखा है 2018 के अंदर जो सिलेक्शन हुई है अब 2024 में भी वो सिलेक्शन होती नजर आ रही है। और ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक मामला है कि वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जिसको वो डिफीट करना चाहते थे PDM बना के, वो दोबारा से सर उठा रही हैं। ये डॉन लिख रहा है, इट्स एन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। इसी तरीके से गार्डियन लिख रहा है कि डिलिमिटेशन के अंदर तमाम काम किया गया सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को फेवर करने के लिए। आई मीन दीज आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, ये इंडिपेंडेंट तज्जियाकार टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं। शर्मिला साहब, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, माफ करिएगा। बिलाल साहब 30 सेकंड्स इफ यू वांट टू रिस्पोंड वेरी क्विकली। जी नहीं, देखिए जी, बात ये है कि वी एक्सपेक्ट एंड वी आर होपफुल कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। पीपल्स पार्टी हैज़ बीन क्राइंग फाउल फॉर नाउ 2 months नियरली। मुझे लगता है इनको अपनी हार नज़र आ गई है और शायद उसके बाद जो इनने कर रोना है उसके ऊपर ये अपना वो एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। बहरहाल बेहतर यही है कि ये भी अपना आवाम के सामने मुकदमा रखें, हम भी अपना रखेंगे। 8 फरवरी को जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा सबसे बड़ी JIT लगेगी, सबसे बड़ी आवाम की अदालत लगेगी, और इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट कि आवाम फिर से नवाज शरीफ साहब को ही चूज़ करेगी और इंशाल्लाह वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दो में नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान की जो सियासत है वो लग रहा है कि इस इलेक्शन से पहले जो नेशनल पॉलिटिकल सीन है उसके अंदर उसका एक बहुत क्रिटिकल रोल बनता चला जा रहा है। अब पहले अगर जिक्र हो रहा था कुछ माह पहले कि बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी के बहुत से सीनियर मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे, ये अफवाहें मगर फिर अफवाहें ही रह गई। मुलाकातें करके वो उसके बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़
نے کوئٹہ کا ٹرپ کیا تو اس کے بعد بہت سے جو باپ پارٹی کے ممبرز تھے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کر لی، مگر اب لگ رہا ہے کہ کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آ گیا ہے، کیونکہ باپ پارٹی کے ہی جو ممبر تھے سرفراز بگٹی صاحب، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا نگران کابینہ سے، انہوں نے تربت میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار صاحب، سینئر صحافی کوئٹہ۔ ویلکم ٹو دا شو شہزادہ ذوالفقار صاحب۔ سر بتائیں یہ کتنا اہم فیصلہ ہے یا اہم نہیں ہے، کیونکہ باپ پارٹی کے بارے میں پورا سال ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف اطلاعات آتی رہیں، مگر پھر بہت سے جو تھے وہ چلے گئے پی ایم ایل این میں۔ سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں بھی یہی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ وہ بھی پی ایم ایل این میں جائیں گے، مگر اچانک اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ دیکھیں واقعی یہ آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، بڑا ایک اہم فیصلہ ہے اور بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کل تک ہم مبصرین یا ہم تجزیہ نگار جو چھوٹے موٹے ہم تجزیہ کار ہم یہی سمجھتے تھے، جس طرح نظر آ رہا تھا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک بڑا شو کیا نون لیگ نے، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف آئے، شہباز شریف صاحب آئے، مریم نواز آئیں اور دوسرے تمام لیڈر آئے، اور اس طرح آئے کہ پہلے سردار ایاز صادق آئے اور سب کو اکٹھا کیا، ان کی رضامندی لی اور پھر ایک بڑا شو کیا، جس پر جو ایک تکلیف ہمیں نظر آئی کہ کافی ایک انکمفرٹیبل ان کی طرف سے وہ آئی کہ انکمفرٹیبل ہیں آپ کی پیپلز پارٹی والے، اور بڑے وہ ناراض تھے، اور فوری طور پر انہوں نے جو ہے 30 نومبر کو اپنا یوم تاسیس کر لیا۔ کوشش کی گئی ایک اچھا شو کرنے کی اور کچھ لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اب یہ ڈیولپ اور نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ جو ہے کافی ریس میں آگے ہے، لیکن جب یہ ان کا آیا کہ یہ چلے گئے سرفراز بگٹی صاحب کا، جی سرفراز بگٹی صاحب چلے گئے اور اس طرح شامل ہو گئے کہ لوگوں کو جو ہے بہت سے لوگوں کو کان خبر نہیں ہو، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ تھا، اور ادھر جا کے انہوں نے وہ کیا۔ اس کا مطلب مکران میں بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے ایک ڈھارس دی، ایک سپورٹ دی، اور ایک ان کو لوگوں کو ایک میسج دیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اقتدار میں آ رہی ہے اور ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہوگی۔ تو اب ایسا لگتا ہے، اچھا پھر یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، وہ بھی جو ایک بہت زیادہ تند اور تیز ان کا لہجہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ، بار بار ہمیں اس طرح الیکشن ہو رہی ہے، نہیں اب تھوڑی سی خاموشی آ گئی۔ یعنی کہ اب شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ شاید پی پی کی شکایت بہت زیادہ ہونے لگی تھی تو اس لیے شاید سرفراز بگٹی صاحب کو ایڈوائز کیا گیا کہ وہ ادھر چلے جائیں۔ مجھے یہ بتائیں سر کہ پھر اس صورتحال میں، اس کنفیوژن میں آپ کے خیال میں آگے جو حکومت بنے گی، کون سی پارٹیز آپ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی بلوچستان میں؟ کیونکہ اب باپ بھی ہے، نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں، پی ایم ایل این اور پی 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 میں بھی سینئر لوگ شامل ہو گئے ہیں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ان کی شکایت تھی اور اس کے بعد ایک دم سے شکایت کم ہو گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی شکایت کو ختم کر دیا گیا، اور کچھ الیکٹیبلز اب جائیں گے، نصیر آباد سے کچھ الیکٹیبلز جائیں گے، اور استعفیٰ نوابزادہ جمال رحسانی صاحب جو پیپلز پارٹی میں پہلے شامل بھی ہوئے تھے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں سپورٹس منسٹر بھی تھے صوبے میں، اور انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، وہ بھی الیکشن لڑیں گے۔ عمیر محمد حسنی جو ہیں وہ بھی انہوں نے استعفیٰ دیا، اور وہ بھی اب ان کے والد نون لیگ میں ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے، نظر یہ آ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ شہزادہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم سب بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے افغانستان کے عبوری سفیر جو ہیں سردار احمد جان شکیب سے،
اور پاک افغان تعلقات پر جو بات ہوئی ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، بہت نظر رکھتے ہیں یہ افغانستان پر بھی اور پاک افغان افیئرز پر بھی۔ ویلکم ٹو دی شو طاہر صاحب۔ جی طاہر صاحب، یہ جو ملاقات تھی، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو یہ پروپوزل آیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہاف پہ کابل کی حکومت سے بات کریں، یہ اسی کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں اس پروسیس کا ایک حصہ ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ میری نظر میں آپ کے سوال سے میں متفق اس لیے ہوں کہ پہلے جب ملاقات ہوئی تھی افغان ناظم الامور کا مولانا فضل الرحمان سے، تو جمعیت علماء اسلام کے بیان میں یہی لکھا تھا کہ افغان حکومت نے، طالبان حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی ہے۔ لیکن جب کل طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد بول رہے تھے افغان میڈیا کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی بار بار، ان کے الفاظ جو ہے کہ بار بار ان کا مطالبہ تھا کہ وہ افغانستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ لوگ مصروف تھے ان کے لیڈرز، اب ان کے پاس وقت ہے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ آئیے۔ اگر آپ کے سوال کا اس لیے اہم ہے کہ آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جا رہے ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان میں یہاں ایک سوچ ہو کہ مولانا فضل الرحمان کو بھیجا جائے، کیونکہ اس وقت تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں اور رابطے تقریباً سرکاری سطح پہ نہیں ہیں۔ میری معلومات ہے کہ تقریباً 3 ہفتے پہلے افغانستان کا ایک وفد آیا تھا اور اسی وفد نے یہاں ملاقاتیں کی تھی، لیکن وہ بھی شاید نتائج اس نے اس لیے نہیں دیے کہ پاکستان کا مطالبہ تھا کہ آپ ایک وفد بھیجیں جو کہ مطلب پبلک ہو اور اس میں آپ کی اعلیٰ قیادت کے لوگ ہوں، لیکن شاید اس پہ طالبان راضی نہیں ہوئے کیونکہ وہاں ماحول جو بنا ہے میرا خیال میں۔ تو بہرحال اب توقع اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک شخصیت بھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں صدر حامد کرزئی صاحب کے وقت میں گئے تھے، اور جب 2019 میں صدر اشرف غنی کے نمائندہ خصوصی پاکستان آئے تھے عمر داؤد، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ہے، مذہبی لحاظ سے بھی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی ہے، طالبان سے ایک پرانا، ظاہر بات ہے ان کے مدارس میں کافی سارے طالبان پڑھے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک دورے سے اور افغان طالبان کا یہ طاہر صاحب، یہیں میں اگر آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کا اب کتنا کہہ سکتے ہیں کوئی اثر و رسوخ ہے افغان طالبان کے ساتھ، یا جو obviously آگے جو مین ایشو ہے پاکستان اور کابل کے درمیان وہ تو تحریک طالبان پاکستان کا ہے، تو یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ یا ان دونوں آرگنائزیشنز کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کتنا تعلق ہے اور کتنا اثر و رسوخ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ، کیونکہ افغان طالبان کی ایک جو میں ان سے ملتا ہوں یا ان کو میں دیکھتا ہوں، پاکستانی علماء پہ وہ زیادہ اعتبار نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی جیسی شخصیت اور یہاں سے کافی سارے لوگ، حتیٰ کہ دیوبندی مسلک کے لوگ جو طالبان کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی گئے ہیں، وفود گئے ہیں، اسلام OIC کے وفود گئے ہیں، لیکن کسی کی بات بھی افغان طالبان نے نہیں مانی۔ تو اب پاکستانی علماء پہ تو وہ یقین ہی نہیں کرتے زیادہ، کیونکہ آپ کو یاد جب فتویٰ جاری ہوا تھا اس وقت تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، وہ پاکستانی طالبان کے حوالے سے تھا، پیغام پاکستان، لیکن ایک اس وقت جنگ جاری تھی تو ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ افغان طالبان کے لیے بھی اس میں تھا۔ لیکن پھر بھی چونکہ اور یہ پہلی مرتبہ ہے 2 سال 4 مہینوں میں کہ افغان طالبان نے کسی پاکستانی شخصیت کو دعوت دی ہے، دوسروں کو نہیں دی ہے، کسی اور پارٹی کے، جماعت اسلامی کے یا مولانا سمیع الحق گروپ کے یا کسی اور مذہبی پارٹی کو۔ تو بہرحال اس میں تھوڑا سا ایک ہمدردی والا ان کا دونوں کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن پھر بھی چلو دوروں سے آپ ایک امید تو رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ TTP کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان جا کر کے ان سے بات کر کے، کیونکہ افغان طالبان اس مولانا فضل الرحمان کے دورے کے بغیر بھی جو پاکستان کے ان سے مطالبات ہے، اگر اس میں وہ تھوڑی سی لچک دکھاتے، کوئی ایکشن کرتے، تو شاید کہ پھر یہ والی جو صورتحال ہے یہ نہ ہوتی۔ بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔